बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साले दमम का पहला सबक मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का मुतालिया कर रहे हैं। इसका पहला लेक्चर हो चुका जिसमें हमने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ़, सबक का तारुफ़ और मुसन्नफ़ अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ़ देखा। पहले लेक्चर में को अगर मैं मुख्तसर एक लाइन में दोहराऊँ तो वो क्या है, बनो उमैया का जो दौर हुकूमत था 92 साला, जिसमें शख्सी हुकूमत थी, यानी कुरान और सुन्नत की बजाय ज़ाती ख्वाहिशात की आयनादार हुकूमत थी। 13 खलीफा थे बनो उमैया की हुकूमत के, उनमें से आप 8वें खलीफा थे और बनो उमैया के बुरे दौर हुकूमत का सुनहरी दौर कहलाता है आपका दौर। अगर आपने नहीं समाअत किया तो पहले लेक्चर समाअत कर लीजिएगा। अब हम दूसरे लेक्चर में बाकायदा सबक का मुतालिया शुरू करते हैं। पहले सफ़े पे पहला पैराग्राफ, पहले सफ़े का। अल्लामा इब्न जौज़ी ने जो मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के हालात में किताब लिखी थी जिसका नाम सीरतुल उमरैन था। सीरतुल उमरैन यानी दोनों उमर, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो दूसरे खलीफा थे और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो बनो उमैया के 8वें खलीफा थे, आपने उन दोनों का मुकाबला किया है, कंपैरिजन किया है। अब इब्न जौज़ी जो मशहूर मुहद्दिस है, आपका बगदाद से ताल्लुक़ था, आप कहते हैं कि मैंने इस किताब के लिए मालूमात कहाँ से ली। मिस्र में एक कुतुबखाना है खवैदिया, वहाँ कहते हैं मैंने एक किताब देखी जिसमें से मैंने मालूमात ली थी अल फारूक किताब के लिए, यानी वो अपना माखिज़ बता रहे हैं कि मिस्र के कुतुबखाने से देखा। अपनी किताब में उन्होंने दोनों उमरैन का मुकाबला किया है। किस हवाले से? ख़ास तौर पे इखलाक के हवाले से और अदलो इंसाफ के हवाले से। यानी जिस तरह का अदलो इंसाफ, कानून की नज़र में बराबरी और मसावात हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में थी, बिल्कुल वैसी ही उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में भी नज़र आती थी। वो कहते हैं कि आपका तर्ज़ अमल सबके साथ बराबर था। वो मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे। मुजस्सम जिस्म यानी अमली शक्ल। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत ऐसी ही थी जिस तरह से कुरान और सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। वो मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे, इसीलिए उनको उमर सानी कहा जाता है। उनका तर्ज़ हुकूमत इस्लाम के मुताबिक था, जबकि बाकी खलीफा थे उनका तर्ज़ हुकूमत इस्लाम के मुताबिक नहीं था, बल्कि शख्सी ख्वाहिशात का आइनादार था। मैं बार बार आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि बनो उमैया के बुरे दौर हुकूमत का सुनहरी दौर। ये ताज़ीज़ तलबा पहला पैराग्राफ, इसके निकात को मैंने बोर्ड पे इस तरह से लिखा। पहले सफ़े पे अल्लामा इब्न जौज़ी का सीरतुल उमरैन में इखलाक और अदलो इंसाफ के लिहाज से दोनों उमरैन में ममासलत बयान करना। ममासलत यानी जो दोनों में एक जैसी सिफात थी, इंसाफ के हवाले से, अदलो इंसाफ के हवाले से और इखलाक के हवाले से। अब बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। इसमें बयान करते हैं, एक दिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह मसनद खिलाफत पर मुतमक्कन थे। मुतमक्कन बैठना यानी बहसियत खलीफा, आपने दरबार लगाया हुआ था कि एक ईसाई जो हिम्स का रहने वाला था वो पेश हुआ। मैंने पहले लेक्चर में तफसील से बताया था कि बनो उमैया के दौर में जो बहुत सी खराबियाँ हुई, उनमें खराबी ये भी थी कि बनो उमैया के हुक्मरान गरीब लोगों से, ख़ास तौर पर ईसाइयों यहूदियों से जायदादें छीन लेते थे और अपने ख़ानदान में तकसीम कर देते थे, और अगर कोई इसके खिलाफ एहतजाज करता तो उसको सख्त तरीन सजाएं दी जाती थी। लोगों को हुक्मरान के खिलाफ बोलने का हक हासिल नहीं था। लेकिन जब आप खलीफा बने तो आपने लोगों को मौका दिया कि वो अदल इंसाफ की बात करें। अगर हुक्मरान गलत बात करता है तो वो हुक्मरान को रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिम्स का एक ईसाई दरबार में पेश हुआ
اور شکایت کی کہ آپ سے جو سابق خلیفہ تھے، آپ سے پہلے سلمان اور ان سے پہلے ولید، کہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ یعنی ایک عیسائی شکایت کرتا ہے کہ آپ سے پہلے جو خلیفہ گزرا ہے ایک ولید، اس کے بیٹے نے میری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، عباس نے۔ اتفاق سے عباس بھی اس وقت دربار میں موجود تھا، تو خلیفہ نے عباس سے پوچھا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو عباس نے جواب دیا کہ میں نے زبردستی نہیں چھینی، مجھے سابق خلیفہ ولید بن عبد الملک نے بطور جاگیر یہ دی تھی، جس کی تحریری سند یعنی ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ اب غور کیجئے، ولید نے کہاں سے دی تھی؟ چھین کر دی تھی۔ یعنی بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے باپ، ولید ان کا باپ تھا، کہ مجھے میرے باپ یعنی اس وقت کے خلیفہ نے بطور جاگیر دی تھی، میرے پاس ریٹن پروف ہے، میں نے زبردستی نہیں چھینی۔ میں آپ سے پہلے عرض کر کو ایسا نہیں تھا، ولید نے بھی تو لوگوں سے زبردستی جائیدادیں چھینی تھی نا۔ لوگوں سے جائیدادیں چھین کے کیا کیا؟ اپنے خاندان میں تقسیم کر دیں اور ایک جائیداد اپنے بیٹے کو بھی دے دی۔ اب اس کے خلاف شکایت آتی ہے جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنتے ہیں۔ اس بات پر آپ نے عیسائی سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ کیونکہ عباس نے تو اپنا موقف بتا دیا تھا کہ میں نے نہیں چھینی، مجھے خلیفہ نے بطور جاگیر دی تھی۔ عیسائی بڑا ذہین تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ میں قرآن کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں، اور قرآن تو یہ نہیں کہتا کہ آپ زبردستی کی سے جائیداد چھین لیں۔ تو خلیفہ نے، عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ہے عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے، مقدم ہے فوقیت رکھتی ہے، اور یہ کہہ کر جائیداد عباس سے چھین کر اس عیسائی کو واپس کر دی۔ میں نے پہلے لیکچر میں تفصیل سے عرض کیا تھا، باقی سلاطین بنو امیہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے جائیدادیں چھین کر اپنے خاندان میں تقسیم کرتے تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنے خاندان سے جائیدادیں چھین کر لوگوں کو، اصل حقداروں کو واپس کرنا شروع کر دی۔ تو یہ دوسرے پیراگراف میں، ہر لائن میں میں نے ایک پیراگراف کو مختصر نکات میں بیان کیا۔ سابق خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس سے زمین چھین کر ہمس کے عیسائی کو واپس دلانا، اپنے ہی خاندان کے ایک اہم فرد کے خلاف فیصلہ کر دیا اور عیسائی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ پہلے صفحے کا آخری پیراگراف، یہ امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی بہت ہے، میں بہت دفعہ تشریح کے لیے آ چکا ہے، بات وہی ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں آپ سے۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا تھا۔ سلاطین بنو امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو ذمہ داری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، لوگوں سے جائیدادیں چھیننا اور اپنے خاندان میں تقسیم کر دینا، اس طرح کی ناجائز جائیدادیں تھیں بنو امیہ کے پاس۔ آگے حوالہ دیا ہوا ہے، یہ ایسا ہی تھا جس طرح سلطنت تیموریہ میں امیر تیمور بھی یوں کیا کرتا تھا، پرانے زمانے کا بادشاہ جائیدادیں چھینتا تھا اور اپنے خاندان بیٹوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ امیر تیمور تو ظالم بادشاہ تھا، ایسا کر سکتا تھا، لیکن ایک مسلمان خلیفہ کے لیے جائز نہیں تھا، مگر بنو امیہ نے ایسا ہی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ مجھ پر، میرے پاس اور میرے خاندان کے باقی لوگوں کے پاس جو جائیدادیں ہیں وہ ان کی محنت سے کمائی ہوئی نہیں ہیں، چھینی ہوئی ہیں، تو مناسب ہے کہ اصل حقداروں کو جائیدادیں واپس کر دی جائیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پورا خاندان آپ کے خلاف ہو گیا، مگر آپ نے کسی دشمنی کی پرواہ نہ کی۔ آپ سے پہلے خلفاء تو اپنے خاندان کو جائیدادیں دے کر اپنا گرویدہ بنایا کرتے تھے، ہم خیال بنایا کرتے تھے، مگر جب آپ نے اپنے خاندان سے جائیدادیں چھیننا شروع کر دیں تو آپ کا اپنا خاندان ہی آپ کے خلاف ہو گیا۔ تو آخری پیراگراف پہلے صفحے کا کیا ہے جی؟ لوگوں سے زبردستی زمینیں چھیننے کے حوالے سے سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا خاتمہ، جو ناجائز کارروائیاں کی تھی بنو امیہ کے خلفاء نے، آپ نے ان کا خاتمہ کیا اور جائیدادیں اصل حقداران کو واپس دلا دی۔ آگے بڑھتے ہیں طلباء دوسرے صفحے کی طرف، کتاب کا صفحہ نمبر 2، پہلا پیراگراف،
اول جب انہوں نے ارادہ کیا کہ تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی تھی، سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ میں نے بھی عرض کی سارا خاندان آپ کے خلاف ہو گیا۔ وہ چاہتے تھے آپ کے خاندان کے لوگ کہ آپ ان سے جائیدادیں نہ چھینیں۔ انہوں نے آپ کی پھوپھی کو، عمر کو، جن کی آپ بہت عزت کرتے تھے، ان کو بھیجا نمائندہ بنا کر کہ آپ جا کے عمر بن عبدالعزیز کو روکیں۔ انہوں نے آ کر جب یہ بات کی تو آپ نے کہا کہ میں قیامت کے سوا کسی دن سے نہیں ڈرتا، یعنی خاندان کی جائیدادیں واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ مایوس ہو کر چلی آئیں۔ یہ تو آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے۔ میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو وضاحت کی تھی کہ آپ کی جو دراصل والدہ تھیں وہ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھیں، تو انہوں نے جا کے عمر نے واپس کیا کہ تم نے جو عمر فاروق کے خاندان میں شادی کی تھی، اب ان کے اندر عمر فاروق کا خون ہے، وہ حق بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لہذا یہ سفارت کاری ناکام ہوئی، خاندان آپ کا دشمن ہو گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کے خاندان کے لوگوں نے آپ کو زہر دیا جس سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو پہلا پیراگراف کیا بنا جی؟ ناجائز چھینی گئی جاگیروں کی اصل حقداران کو واپسی پر خاندان کی دشمنی مول لینا اور سفارت کاری کا ناکام ہو جانا۔ جو آپ کی پھوپھی کو سفیر بنا کر بھیجا گیا تھا وہ بات نہیں بنی، یعنی آپ نے خاندان کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ آگے عزیز طلبہ بڑھتے ہیں دوسرے پیراگراف کی طرف، صفحہ نمبر 2 کے۔ اس میں مصنف لکھتے ہیں خود عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے قبضے میں بھی اسی قسم کی جاگیریں تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھی تھی اور خاندان کے باقی لوگوں کے پاس بھی تھی۔ لہٰذا آپ نے سب سے پہلے جب یہ سوچا کہ ہمیں جاگیریں واپس کرنی چاہیے تو اس دور کے جو بڑے مذہبی علماء تھے ان کے نام اس میں آئے ہیں جی، مکحول ہیں، میمون بن مہران ہے، ابو قلابہ ہے، ان کو بلا کے ان سے رائے لی کہ جائیدادیں ہم نے محنت سے نہیں کمائی، چھینی ہے، تو کیا ہمیں یہ واپس کر دینی چاہیے یا اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ تو اس میں لکھا کہ انہوں نے دب کر جواب دیا۔ دب کر جواب دینا کہ تو گول مول جواب۔ گول مول کیا کہ آپ واپس کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے تو نہیں چھینی، آپ کو تو وراثت میں ملی۔ اس کو کہتے ہیں گول مول جواب۔ بیٹا ذہن میں رکھیں، آپ کے تصورات واضح ہوں، کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ گول مول جواب منافقت ہوتا ہے کہ جس میں ہاں اور نہ دونوں پہلو نکلیں۔ مجھے مصرع یاد آیا، بہن ہوتی ہے تو ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں۔ ایک لڑکی ہے، یا وہ میری بہن ہے یا میری بہن نہیں ہے۔ یہ کہنا نا جی یہ بہنوں جیسی ہے، بہنوں کی طرح ہے، اس میں کچھ منافقت ہوتی ہے اور ذہن میں کچھ شرارت ہوتی ہے۔ بہن ہے یا بہن نہیں ہے، یا آپ درست ہیں یا غلط ہیں، آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے، مگر ان علماء نے گول مول سا جواب دیا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ آپ کے بیٹے کا نام بھی عبد الملک تھا، یہ کنفیوز نہ ہوئیے گا، اس خاندان کے سربراہ کا نام بھی عبد الملک تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کا نام بھی عبد الملک تھا۔ اس وقت عام رواج تھا کہ بزرگوں کے نام پہ اولاد کا نام رکھا جاتا تھا۔ اپنے ملازم کو بھیجا جس کا نام مزاحم تھا، پرانا ملازم تھا، خدمتگار تھا، گھر کے فرد کی حیثیت سے تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا، مزاحم بھاگتا بھاگتا اپنے آپ کے بیٹے کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کے والد بڑا غضب کر رہے ہیں، بڑی زیادتی کر رہے ہیں، وہ ساری جائیدادیں واپس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایسے کیجئے اپنے والد کو روکیے، یہ غضب نہ ہو۔ جب آپ کے بیٹے نے سنا کہ میرے والد نے فیصلہ کیا ہے جائیدادوں کی واپسی کا اور اس بارے میں مذہبی علماء نے دب کر رائے دی ہے، تو فوراً چل کے اپنے والد محترم کے پاس آئی۔ وہ سوئے ہوئے تھے خلیفہ وقت، لیکن آپ نے ان کو جگایا، یا یہ ہے کہ آپ کی شور سے وہ جاگے، تو آپ ان کے پاس گئے اور والد محترم کو مشورہ دیا کہ ان جائیدادوں کو فوراً واپس کر دیجئے۔ یہ انہوں نے رائے دی اور کہا کہ تمام جائیدادوں سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ اب عزیز طلبہ یہاں بڑا اہم نکتہ ہے، اس سبق سے ہٹ کر میں ذرا بات کروں گا آپ سے۔
اسلام میں اور باقی مذاہب میں بنیادی فرق حلال اور حرام کا ہے۔ باقیوں میں حلال حرام کی تمیز نہیں، اسلام میں ہے۔ حرام ایک ہے حرام طریقے سے رزق کمانا، اور دوسری بات یہ ہے اولاد کو حرام رزق یا حلال رزق کھلانا۔ باپ جو اولاد کے لیے سب سے اہم کام کر سکتا ہے وہ یہ ہے، یہ نہیں کہ اولاد کو مال و دولت دے، یہ ہے کہ اولاد کو رزق حلال سے پالے۔ یاد رکھیے رزق حلال انسانی خون میں جا کر طاقت، بدن، خون پیدا کرتا ہے، اور رزق حرام سے کھایا گیا لقمہ بدن میں فساد اور انتشار پیدا کرتا ہے۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے آج کی نئی نسل میں بعض اوقات بچے ہوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں جن میں شرم لحاظ اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے، بڑے چھوٹے کی ادب تمیز نہیں ہوتی۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ایک کو رزق حلال سے پالا گیا، ایک کو رزق حرام سے پالا گیا، یہی بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کو رزق حلال سے پالا تھا، لہٰذا آپ کے بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان خود تو آپ نے بڑے مزے کی زندگی گزاری، ہماری باری آئی ہے تو جائیدادیں واپس کر رہے ہیں۔ بیٹے نے کہا فوراً واپس کر دیں۔ خلیفہ نے کہا کہ اچھا ایسا ہے، نماز کے وقت میں جا کے مسجد میں اعلان کرا دوں گا۔ بیٹے نے کہا نہیں، ابھی اعلان کریں، اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اس وقت تک آپ زندہ رہیں گے؟ چنانچہ منادی کرائی گی، منادی اناؤنسمنٹ کہہ لیں آپ، ڈھنڈورا پیٹا جاتا کہ لوگ اکٹھے ہوں، اور وہاں خلیفہ نے اعلان کیا کہ میں تمام جائیدادیں واپس کرتا ہوں اصل حقداران کو جن سے چھینی گئی ہیں۔ آپ نے صندوق سے ان کی سندیں نکلائیں اور کتر کتر کر یعنی کاٹنا شروع کر دیا۔ یمن اور یمامہ کی تمام جائیدادیں سے ویڈرا کر لیا اور اصل حقداران کو جائیدادیں واپس کر دیں۔ سب سے پہلے اپنی جائیدادیں واپس کی، اس کے بعد خاندان کے باقی لوگوں کی جائیدادیں بھی واپس کرائیں جو ناجائز طریقے سے کمائی گئی تھی۔ اہم نکات دیکھیے اس طلبہ، پہلا تو دیکھ لیا تھا ہم نے ذاتی جاگیروں کی واپسی کے سلسلے میں مذہبی علماء کا دب کر رائے دینا، ذاتی ملازم مزاحم کا جائیداد کی واپسی کے حوالے سے آپ کے پیسر یعنی بیٹے کو فوری مطلع کرنا یعنی آگاہ کرنا، اور آپ کے پیسر عبد الملک کا اسی وقت خلیفہ کے پاس جانا اور جاگیروں کی فوری واپسی کی تجویز دینا۔ اس طرح آپ نے ان تمام جائیدادوں کو واپس کر دیا جو آپ کے پاس ناجائز طریقے سے آئی تھیں۔ پہلے اپنی جائیدادوں کو واپس کیا، اس کے بعد تمام خاندان کی جائیدادیں چھین کر اصل حقداران کو واپس کر دیں۔ یہاں تک عزیز طلبہ دوسرا صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ تیسرے صفحے کے ساتھ ہم اگلے لیکچر میں اور آخری لیکچر میں سبق کو مکمل کریں گے۔ پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔